अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ाइज़ा मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायलॉग। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक तो आज़ाद कश्मीर में एक दफ़ा फिर से हम देख रहे हैं कि सियासी, समाजी और सिक्योरिटी के एतबार से जो एक मज़ीद जो नई चीज़ें हैं वो हो रही हैं अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आ रही हैं और अब जो है एक्शन कमेटी की जो तहरीक है उसके जो मामलात हैं उस हवाले से, क्योंकि एहतजाज तो काफ़ी टाइम से चल रहा है और उसी एहतजाज को अगर हम देखें तो अब ये मामला सिर्फ एहतजाज तक नहीं रहा। नाज़रीन, हम ये देख रहे हैं कि अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज अब अवामी मसाइल और स्पेशली कश्मीर की जो अवाम हैं उनके लिए बड़े जो इश्यूज़ हैं वो मज़ीद जो है वो क्रिएट भी हो रहे हैं। इसके जो असरात हैं वो आज़ाद कश्मीर की सियासत की अगर बात करें, साथ पाकिस्तान के दाखिली इस्तेहकाम, फिर भारत के साथ जो एक सियासी गठजोड़ है वो भी नज़र आ रहा है और भारत के साथ कुछ मामला जो हैं वो हसास हद तक जो है वो पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह की कुछ सूरत हाल हमने देखी और माजी की अगर हम बात करें तो उसमें भी जो है वो हुकूमत और एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात हुए, फिर मुतअद्दिद मुतालबात जो है उसके ऊपर पेश रफ्त भी हुई है, ये नहीं कि पेश रफ्त नहीं हुई, और उसके बावजूद जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो कशीदगी है वो ख़त्म नहीं हो सकी है। फिर हमने देखा कि जून 2026 में जब वफाकी हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि 38 में से 35 मुतालबात पर जो है वो अमल दरामद होगा। मुहाजिरीन की जो 12 नशिस्तें हैं, इस मुतालबे ने जो है वो आज एक बड़ा तनाज़ा जो है वो खड़ा किया, जो कि अभी भी जो है वो कंटिन्यू है और उसके बाद वो तनाज़ा जो है वो उससे जो हमारे दुश्मन अनासिर हैं जो हर वक्त इस ताक में रहते हैं कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान के अंदर हो, उसका फ़ायदा हम उठाएं और भारत जो है वो यकीनी तौर पर इस तरह के मामलात में जो है पेश पे होता है। और फिर उन्होंने क्या किया कि आज़ाद कश्मीर के अंदर पैदा होने वाली बेचैनी जिसको भारत जो है वो अपने पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए के लिए इस्तेमाल कर रहा है और उसकी कोशिश भी कर रहा है। 13 और 14 अगस्त के हवाले से जो दावे सामने आए हैं, क्योंकि हमने देखा कि 13 और 14 अगस्त के हवाले से इस दफ़ा जो सेलिब्रेशंस हुई हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हुई हैं। मार्का हक़ के हवाले से जो सेलिब्रेशंस हुई हैं डेफिनेटली वो काबिल तारीफ़ है। तो उस हवाले से दावों के मुताबिक जो कैरन सेक्टर है उसमें लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब बड़ी स्क्रीन पर जो है वो अवामी एक्शन कमेटी से मुतालिक एक वीडियो चलाई गई है और अगर ये दावा दुरुस्त साबित होता है तो ये सिर्फ एक महज प्रोपेगेंडा नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतलाई तौर पर एक जंग और मुकामी सियासी इख्तलाफात जो है वो नजर आएंगे। दूसरी तरफ हमने देखा कि एक तो कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है वो इस वक्त गंभीर होती हुई हमें नज़र आ रही है और इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ ही साथ इस वक्त जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है उसको भी डिस्कस करेंगे और इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो मामलात हैं, जो इस वक्त वहाँ पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हैं, उस हवाले से कुछ ना कुछ जो इस वक्त फैक्ट्स मिल रहे हैं वो तमाम तर भारत के साथ लेंगे। इसके ऊपर हम डिटेल आज गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ जो आज का पैनल मौजूद है, बड़ा ही ज़बरदस्त वाला पैनल मौजूद है। सज्जाद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं और जब भी हम भारत के हवाले से बात करते हैं तो डेफिनेटली इनका तजिया जो है वो सर फहरिस्त होता है। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ग़ुलाम बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं और साबिक सफ़ीर हैं और सर जो हैं वो हमारे बेशतर प्रोग्राम में जो है मौजूद होते हैं। बड़ा ज़बरदस्त इनका तजिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड आफ्ताब अहमद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, दिफाई तजियाकार। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद मलिक साहब हमें ज्वाइन करेंगे, दिफाई तजियाकार। मलिक शहजाद अवान साहब हमें ज्वाइन करेंगे, चेयरमैन आल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट। आप सबको प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। सर, स्टूडियो से आगाज़ करेंगे। सर, हम ये देख रहे हैं कि अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से काफ़ी टाइम से जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो कहीं पे थमने का नाम नहीं ले रहा। वहाँ पर इलेक्शन भी हो चुके हैं। मुतालबात के हवाले से हमने देखा कि 2026 जून में जो मुतालबात पेश किए गए काफ़ी हद तक सारे मुतालबात तकरीबन मान लिए गए। क्या समझते हैं ये प्रोटेस्ट कहाँ तक जाएगा? और जिस तरह से अभी भारत की जानिब से एक हम देख रहे होते हैं कि हर मामले के अंदर जो है वो कोशिश करता है कि उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करे, और ये जो कैरन सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर स्क्रीन के ऊपर एक जो वीडियो चलाई गई, तो स्पेसिफिक इस मामले को कैसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया फ़ाइज़ा। देखिए, मुख्तलिफ़ डॉट्स मिलाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ सिमिलैरिटीज़ होती हैं जिसकी बुनियाद पर जो है वो तयन ये किया जाता है कि कोई भी सियासी ग्रोह या कोई कमेटी जो है वो किस सिमत की तरफ जा रही है, क्या उसकी आइडियोलॉजी है। अब इस वक्त जहाँ पे अवामी एक्शन कमेटी जिसकी बात की जाती थी उसमें एक मज़ीद एडिशन हुआ है, वो है JKLF, बिल्कुल, जो कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का
یہ اس فیکٹر نے جو ہے وہ اس تحریک کو، جو کہ لوگوں کے بنیادی مسائل، میں ان لوگوں میں سے ہوں جس نے سب سے پہلے جو ہے کشمیر کے اندر جو روڈ انفراسٹرکچر ہے یا مختلف انسٹیٹیوشنز کے قیام کی مزید جتنی گنجائش ہے یا ادھر لوگوں کے مسائل ہیں، اس پہ بات ہمیشہ میں نے کی ہے کہ ان کے لیے جو ہے وہ بہتری لائی جائے، ٹورزم کو جو ہے وہاں پہ مزید جو ہے وہ بہتر بنایا جائے، اس کا ٹورزم کا انفراسٹرکچر اس کو بہتر بنایا جائے، کیونکہ ٹورزم انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان کی ناردرن ایریاز اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آزاد کشمیر، جہاں سب سے زیادہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ لاسٹ ایئر کوئی 40 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ صرف ٹورزم کی مد میں جو ہے وہ آزاد جموں کشمیر میں لوگوں کا ارائیول ہوا ہے، آنا جانا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تحریک کے اندر جب ایکسٹریم اس تحریک نے پکڑی تو وہ JKLF نے جب آ کر اس اسٹیج کو جو ہے وہ کیپچر کیا اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ آ کے پاکستان مخالف، پاکستان کی مسلح افواج کے مخالف تقاریر کی، لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا اور ایک سینٹیمنٹ کے طور پر جو ہے اس کو استعمال کیا. جہاں تک بات رہی لائن آف کنٹرول کے اس طرف کیرن سیکٹر میں جو آپ نے وہ جو دکھایا کہ انہوں نے ایک پلازما لگا کے وہاں پہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کا ایک پروٹیسٹ دکھایا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا اعتراف جو ہے آفیشلی اعتراف کیا گیا ہے بھارت کی جانب سے. اس کے فارن آفس نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ ہم POK وہ ٹرم استعمال کرتے ہیں جو کہ انتہائی غلط ٹرم ہے، کیونکہ ہم انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کہتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے اس کو پاکستان آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں. تو ذرا حساب بھی لگا لیں، پوری دنیا 17 ریزولوشنز موجود ہیں اور یہاں کا جو کشمیر ہے وہاں امن کی بات ہوتی ہے. تو یہ امن کی بات میں نہیں کر رہا، میں تو پاکستان سے ہوں تو میں تو ڈیفینیٹلی ڈیفینڈ کروں گا. جو محبوبہ مفتی ہیں انہوں نے بھی کہا ہے، عمر عبداللہ اعتراف کر چکے ہیں اور اس وقت وہاں پہ ایک تحریک چل رہی ہے جو آرٹیکل 370 اور 35A کو جو ریووک کیا اس کو ریورس کرنے کی جو کمٹمنٹ تھی نریندر مودی کی، وہ ایک وجہ تھی. پھر دوسری جانب آپ نے دیکھا ہوگا کہ خالصتان کے جو تحریک ہے وہ خالصتان کے لوگ اب سڑکوں پر چلے آ گئے ہیں، اسٹریٹ فائرنگ کے واقعات جو ہے وہ اب رونما ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے منی پور جو ہے انہوں نے ابھی اپنا ایک جھنڈا اور کرنسی تک انٹروڈیوس کروانے کی باتیں شروع کر دی ہیں. اور آزادی کی جو تحریکیں ہیں اس پہ اتنا بوجھ اب ہندوستان پہ بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس کو ڈائیورٹ کروانا چاہتے ہیں. تو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اب یہ کہہ دیا جائے، میں یہ قطعی طور پر کسی کو غدار ڈکلیئر کرنے کا میں خود ذاتی طور پر حامی نہیں ہوں، یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن آپ کی گفتگو جو ہوتی ہے اور گفتگو اور اس کے جو اقتباسات ہوتے ہیں وہ تعین کرتے ہیں کہ آپ کی سمت کیا ہے. تو وہ بیانیہ جو دشمن کا بیانیہ ہے وہ بیانیہ آپ کا بیانیہ، یعنی آپ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ مجھے پاکستان نے ویپن دیا تھا کہ جا کے جہاد کرو، اور دوسری طرف وہ پاکستان کے لوگوں کو تانا دے رہے ہیں کہ جناب آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ اتنا آرٹیکل 370 کا اتنا بڑا ایشو کھڑا ہوا تو آپ کے پرائم منسٹر نے ہم کو وہاں پہ جانے بھی نہیں دیا. کچھ چیزیں کچھ چیزیں ٹھیک بھی ہیں. اس وقت مجھے یاد ہے میں مظفر آباد کی یونیورسٹی گراؤنڈ میں تھا، شاہ محمود قریشی صاحب، اور یہ اسٹیج پہ ہم بالکل قریب ہی کھڑا تھا جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی LOC پار اگر گیا تو وہ سمجھے کہ دشمنی کرے گا ملک کے ساتھ اور کشمیریوں کے ساتھ. میں خود سفیر ہوں، میں پتہ نہیں کیا ہوں. پھر اس کے بعد کشمیر کی کیا حالت ہوئی، آرٹیکل 370 35A جو تھا وہ جو ہار پہنا تھا یہاں پہ ایئرپورٹ پہ آ کے کہ مجھے ایسا لگتا ہے میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں، پھر وہ آپ نے ورلڈ کپ دیکھا کیا ہوا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ JKLF نے جس طریقے سے اس عوامی ایکشن کمیٹی کو، جس کو میں سمجھتا ہوں اگر ان کے فنڈامنٹل بیسک کانسٹیٹیوشنل پولیٹیکل رائٹس ہیں تو اس کو پروٹیکٹ کرنا جو ہے وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری، اور اسٹیٹ نے بڑے احسن طریقے سے اس کو نبھانے کی کوشش کی. لیکن یہ جو 12 سیٹوں کا معاملہ ہے، یہ 12 سیٹوں کا معاملہ جو ہے ان شہداء کی میں توہین سمجھتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو پاکستان کے ایک موقف ہے کشمیر کو لے کر اور جو پارٹیشن کو لے کر، وہ اس کو یہ نہ صرف کمزور کرنے کی کوشش ہے بلکہ یہ جتنی بھی گفتگو اسٹیج پہ چڑھ کے جو ہے نا یہ بھڑکیں جو ماری جاتی ہیں پاکستان کے خلاف، یعنی یہ بکواس میں سمجھتا ہوں کہ جو کی جاتی ہے کہ جی ہم پاکستان کو برا نہیں بولتے ہیں، ہم تو جی وہ فوج کو برا بولتے ہیں، ہم پاکستان کو برا نہیں بولتے، ہم تو پنجابیوں کو برا بولتے ہیں، ہم تو پاکستان کو برا نہیں بولتے، ہم تو رینجر کو برا بولتے ہیں. آپ نے دیکھا، میں بار بار ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ جس وردی کی وہ بے حرمتی کرتے ہیں اس کے اوپر پاکستان کا فلیگ لگا ہوا ہے، اور اس کو آپ سٹک پر اٹھا کے چوراہوں پہ جو ہے نا دندناتے پھرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہم پاکستان کے خلاف بات نہیں کرتے. یہ پاکستان کے خلاف بات کی جاتی ہے جو اسٹیج سے ہو کر کی جاتی ہے. میں تو ان نوجوانوں پہ حیران ہوں سوشل میڈیا پہ جو مطلب اتنے فالس نیریٹو کو تقویت دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کشمیری مارا جا رہا ہے، ادھر بولتے ہیں 400 لاشیں، ادھر جو ہے 4 شہداء کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں، 7 شہداء ہیں غالباً ان کی.
تصویریں لگائی. تو میں حیران ان لوگوں پر ہوں کہ یار کیا یہ کسی ماؤں کے بچے نہیں ہیں رینجرز اہلکار؟ کیا یہ پولیس اہلکار کسی کے ماؤں کے بچے نہیں ہیں؟ کیا وہ شہید نہیں ہو رہے ہیں جو ان کی جانیں جو ہے اس طریقے سے ضائع ہو رہی ہیں؟ اور یہ لوگ اپنے مقاصد کے لیے سنائپرز، پھر امریکی ساختہ اسلحہ کہاں سے آ گیا؟ آپ نے کہ یہ ایک دوہرا معیار ہے اور اس کو ختم کرنا جو ہے وہ اس کی اشد ضرورت ہے. جی آر بلوچ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی آر بلوچ صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی. سر یہ جو بھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ایک دوہرا معیار ہمیں نظر آ رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، ڈیفینیٹلی ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ کشمیری نوجوانوں کے ساتھ ظلم ہے، وہاں پہ لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں، لیکن دوسری طرف وہ شہداء نظر نہیں آتے، ان کی فیملیز نظر نہیں آتے جو کہ اس وقت اسی عوام کی فلاح کے لیے، ان کو بچانے کے لیے وہاں پر موجود ہے، جن کے ساتھ وہ سلوک وہاں پر روا رکھا جا رہا ہے. سر اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے، یہ جو تحریک سٹارٹ ہوئی تھی، اس میں جو مطالبات تھے وہ بھی تقریباً جو ہے وہ 35 کے قریب مانے گئے تھے. اس کے باوجود جو ہے اس کا بیسک ایجنڈا کیا ہے کہ اس ایجنڈے کے اوپر جو ہے وہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. سو کیسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اصل میں یہ عوامی ایکشن کمیٹی ہے کیا اور اس کا کیا پرپز ہے؟ تھینک یو. دیکھیے میں چونکہ 3 سال رہا ہوں بڑا ایز اے ینگ آرمی آفیسر بفور فورن آفس میں جانے سے پہلے، اور وہ 5 سال تھا میں فوج میں اور 3 سال میرے کشمیر میں گزرے، وہ بھی نیپا ویلی میں آن دا بارڈر. تو وہاں ایک ان کے ساتھ ہم بہت مل جل کے رہتے تھے وہاں جو کشمیری. تو میں ایک لحاظ سے ان کو میں اس لیول تک دیکھتا ہوں جو بیسک لیول ہوتا ہے کشمیر. بالکل ناممکن ہے کہ ایک کشمیری جو واقعی سچا کشمیری ہے، سچا مسلمان ہے، وہ پاکستان کے خلاف سوچ بھی سکے. جو باتیں بتائی جا رہی ہیں مجھے دور سے اب کہ کشمیری لوگ اس طرح سوچ رہے ہیں یا ایون اس طرح کی منظم سازش گھڑ رہا ہے، یہ سمجھ سے بالکل بالاتر ہے میرے لیے. اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا دشمن جو ہے اس نے بڑا جو مومنٹ سلیکٹ کی ہے، جو ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے ہماری الحمدللہ فورن پالیسی میں، ہمارے انٹرنل ٹرن اراؤنڈ کے اندر، اور ایک کنسالیڈیشن ہے ہماری، ایک نیا اسٹیٹس آپ کو ملا ہے دنیا کے اندر جو اس کو بھاتا نہیں ہے، بالکل نہیں بھاتا. اس لیے کہ وہ تو اپنے آپ کو چودھری سمجھتا تھا، ویسٹ ایشیا کا بھی، ساؤتھ ایشیا کا بھی، اور پورے انڈین اوشن کا بھی، اور پورے ایشیا کا ایکچولی. لیکن جب وہ ٹوٹلی ارریلیونٹ ہو گیا، اس کی جگہ پہ پاکستان ایک مڈل پاور کے طور پر ابھرا ہے، اور ایسی طاقت جس سے پوچھا جا رہا ہے، جس کو ہائی ٹیبل پہ بٹھایا جا رہا ہے ان میٹرز آف پیس اینڈ وار. تو یہ ان کو قطعی نہیں بھایا. تو ظاہر ہے ویسے تو آپ کا مقابلہ کر نہیں سکتے، لیکن سازشوں میں چونکہ وہ بہت ماہر ہیں، اور انفارچونیٹلی ہمارے کچھ سافٹ بیلیز ہیں، کچھ ہمارے لوگ نائیو ہیں، کچھ ہم مس ہینڈل بھی کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کشمیر میں جو کچھ ابھی جو کچھ آپ بتا رہی تھی اور ہمارے دوست ڈسکرائب کر رہے تھے، یہ اسینشلی اس دشمن کی ناکام ڈپلومیسی، ناکام فوجی جو تھی، اس کی فوجی ناکامی جو اس کے سندور کی اور ہماری الحمدللہ فتح ان معرکہ ہے، اس کے بعد یہ اس نے ایک سازش گھڑی ہے جو کہ کسی حد تک ہم بھی تھوڑا سا ٹیکنیکلی اتنے پروڈنٹ نہیں رہے کہ اس کو اس ترتیب سے ہینڈل کرنا چاہیے تھا، اور تو اس میں غلطیاں ہوئی ہیں. دیکھیے جو بات ہوگی سو ہوگی. تو ہم ایک لحاظ سے ہم نے کچھ لوگوں کو جو کہ مس گائیڈڈ ہوں گے چاہے، لیکن ان کو دشمن کے ہاتھوں کھیلنے سے روک نہیں سکے ہم ان کو، یا ان کو بچا نہیں سکے ان کے ہاتھوں میں کھیلنے سے. لیکن اب بھی وقت نہیں گیا. اب بھی میرے خیال ہے ہمیں ان ایلیمنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے، ان کو آئسولیٹ کرنا چاہیے، اور ان کو پھر پاکستان کے عوام کے سامنے پیش کرنا چاہیے. پھر فیصلے جس طرح بھی قانون کرتا ہے اسے ہونے چاہیے. یہ ایک لاہے عمل ہے جو ہونا چاہیے. اور جو لیجیٹیمیٹ اگر ان کے ڈیمانڈ 35 ہے تو 36واں ہماری طرف سے دے دیجئے. ہم زیادہ کام کریں گے، 12 گھنٹے کریں گے، 18 گھنٹے کام کریں گے، وہ پیسہ گورنمنٹ کو ہم دیں گے. خدارا ان کی ڈیمانڈ پوری کرو آپ، تاکہ کوئی ایکسکیوز نہ رہے. ان کو 36 کے بجائے 36 ڈیمانڈ دے دو، ان کی کمپلیٹ کر لو جو ان کے دل میں بھی ہو خواہش. جی
ٹھیک ہے سر، آپ نے کہا کہ کچھ مسٹیکس جو ہیں وہ ہم نے بھی کی ہیں اور اس کے اوپر ڈیفینیٹلی جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے، سجیشنز بھی دینی چاہیے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ بلال احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ یہ جو ابھی سر نے بات کی کہ ابھی ہم سے بھی کچھ مسٹیکس ہوئی ہیں کہ ہم نے انہیں یہ موقع دیا کہ دشمن کے ہاتھوں میں وہ کھیلیں. سو سر یہ جو 38 مطالبات تھے جس میں سے 35 جو ہیں وہ پورے ہوئے، تو سر کیا سمجھتے ہیں پھر یہ جو 2024 سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا، پھر کچھ مطالبات مانے گئے، پھر اس میں سیاسی اثر و رسوخ بھی شامل تھا. تو سر یہ کیونکہ سٹارٹنگ تو یہ تھی مہنگائی، بجلی کے جو ریٹس تھے اس کا ایشو تھا، پھر اس کے پیچھے سر پھر کیا ریزنز تھے جن کو مانا نہیں گیا یا ابھی تک 2024 سے لے کے 26 تک ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا کہ معاملات یہاں تک آئے اور پھر دشمن نے اس سے فائدہ اٹھایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں واضح ہونا چاہیے کہ دشمن ہمارے ساتھ کس قسم کی جنگ لڑ رہا ہے. انہوں نے ایئر فورس کے ذریعے ہمارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی اور وہ ناکام ہوا. اس کے بعد انہوں نے میزائل، ڈرون وغیرہ بھیجے، وہ بھی ناکام ہوئے. لہٰذا انہوں نے سوچا ہے کہ انڈیا اپنا جنگ کرنے کا اسلوب تبدیل کرے. تو انہوں نے یوں کیا ہے کہ ہمسایہ ممالک، خاص طور پہ مغربی طرف سے انہوں نے آدمی بھیجنے شروع کر دیے ہیں. دوسرا، ادھر بعض نادان لوگ تھے، بعض ایسے لوگ تھے جو بک سکتے تھے، ان کو انہوں نے پیسے دیے. اب ان میں 3 کیٹیگریز ہیں لوگوں کی. پہلی چیز جو واضحتاً انڈیا کے پٹھوں ہیں اور ان سے پیسہ لے رہی ہیں. اس کے بعد کچھ ایسے لوگ ہیں کہ انہیں واضح نہیں ہے کہ کیا ہے، وہ تقریباً 50-50 ہیں، جس طرف موب جاتا ہے ادھر چلے جاتی ہیں. کچھ لوگ ہیں ان کی پرسنل گریونسز ہیں. تو اس طرح انہوں نے مل کے ایک 5th جنریشن وارفیئر کا سلسلہ جاری کیا ہے. لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ دشمن ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے. یہ دشمن کی ایک پوری چین میں سے ایک کڑی ہے. چاہے TTP ہو، چاہے بلوچستان کے لوگ ہوں، چاہے پولیٹیکل ایکٹیویزم ہو، چاہے سیکٹیرین ایلیمنٹس ہوں، یا اسی طرح سے ناردرن ایریاز، یا پھر آزاد کشمیر میں کچھ اس طرح کوشش کرتا ہے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ دشمن کار ہے، اور جو کچھ بھی ہو سکا بآسن طریقہ ہمیں اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جو لوگ اس میں شامل ہیں انہیں بھی سمجھنا چاہیے کہ انہیں انڈیا کا اعلی کار نہیں بننا ہے، کیونکہ یہ جو کشمیری مقبوضہ کشمیر میں اس وقت ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، ان سے یہ پتہ کریں کہ آزادی کے کیا معنی ہیں. بالکل. تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ حقیقی آزادی کیا ہے. اور اگر 19-20 کا کوئی فرق بھی ہے تو بھائیوں کی طرح مل بیٹھ کے مسئلہ حل کریں اور امن پسند طریقے سے ایک پولیٹیکل پرابلم کو پولیٹیکل طریقے سے حل کریں. بالکل سر، آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ امن کے ساتھ جو ہے وہ اس کو حل کرنے کی اشد ضرورت ہے. اعجاز محمود ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کو ویلکم کہیں گے. سر 2000 ہم دیکھ رہے ہیں کہ 24 سے لے کے ابھی تک جو یہ سلسلہ ہے پروٹیسٹ کا، ایکشن کمیٹی کا، اب پھر 2024 کے بعد 2025. سر یہ جو ایکشن کمیٹی کے مطالبات تھے، کیونکہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو باقاعدہ چارٹر کی شکل جو ہے وہ اختیار کر گئے. پھر اس چارٹر میں تقریباً 38 مطالبات جو ہیں وہ انکلوڈ کیے گئے. اور پھر ابھی جس طرح سے جی آر بلوچ صاحب نے بھی کہا کہ اگر 35 ہے تو 36 کر لیں، پھر ایک قدم ان کی طرف سے ہو جائے. تو سر ان مطالبات میں کتنے جو ہیں وہ عوامی نوعیت کے ہیں اور کتنے ایسے ہیں کہ جن کے اوپر بات شاید ہو ہی نہیں سکتی، جس کی وجہ سے یہ معاملہ اتنا ڈریگ ہو رہا ہے؟ اور آپ کے تمام پینلسٹ کو میرا سلام. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ڈینائل موڈ میں نہیں رہنا چاہیے. ہمیں جو زمینی حقائق ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو اسٹریٹجائز کرنا. جیسے بھی بریگیڈیئر صاحب فرما رہے تھے کہ یہ یقیناً بھارت کے لیے تو ان کے تو وہ جو خواب انہوں نے سوچے ہوں گے وہ پورے ہو رہے ہیں. کہ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا تھا کہ آزاد کشمیر میں لوگ جو ہیں وہ ریاست پاکستان کے خلاف اس طرح کا احتجاج کر رہے ہوں گے؟ بالکل نہیں. اور تو اور لندن میں
پاکستانی ہائی کمیشن کے سامنے کشمیری احتجاج کر رہے ہیں. یہ تو ہم جو لوگ بھی اس میں شامل ہیں وہ اور اس کو مس ہینڈل کرنے والے لوگ بھی, میں دونوں کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں کہ ہم اصل میں کشمیر کاز کو ویک کر رہے ہیں اور بھارت کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری طرف کا کشمیر اتنا سٹیبل, اتنا خوشحال ہو کہ وہ ایک مثال بن جائے اور وہ ایک obsession بن جائے مقبوضہ illegally occupied انڈین کشمیر کے لوگوں کے لیے. دیکھیے میں مثال دوں گا تاریخ سے آپ کو. دیوار برلن اس طرح نہیں گری تھی, وہ اس لیے گری تھی کہ اس کے ایک طرف خوشحالی تھی, سوشل جسٹس تھی, انصاف تھا, اور دوسری طرف بدحالی تھی, جبر تھا. تو لوگوں کی جو ہے نا اندرونی تحریک نے الٹیمیٹلی وہ دیوار گرائی تھی. تو اگر ہم نے کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہے تو ہمیں ڈینائل موڈ میں نہیں رہنا چاہیے. یہ جو مطالبہ, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کہہ کے حل کرنے کی کوشش کرتے رہے, جبکہ یہ صریحاً ایک پولیٹیکل مسئلہ. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ سال پہلے آپ کی جو حکومت ہے وہاں پہ وہ ان کو سپورٹ کر رہی تھی, ان کو پیمپر کر رہی تھی, اور ان کے وہ مطالبات مان لیے گئے جن کو ماننے کا کوئی جواز نہیں تھا. یعنی جو بجلی منگلا ڈیم پہ بڑے کریڈیبل, میں آپ کو انفارمیشن بتاؤں, جو وہاں پہ 16 روپے پر یونٹ بن رہی ہے ایٹ سورس, اس کی جو کاسٹ ہے وہ گریڈ اور وہ سارے ڈسٹریبیوشن سسٹم سے ہوتی ہوئی وہ کیسے آپ 4 روپے کی کسی کو دے سکتے ہیں؟ بالکل. تو وہ مطالبہ کرنا بھی ناجائز تھا اور اس کو اس وقت ماننا بھی اس سے زیادہ ناجائز. کیونکہ دیکھیے وہ محاورہ ہے اسٹچ ان ٹائم سیوز 9. اگر اس وقت ہم نے اس مسئلے کو احسن طریقے سے حل کیا ہوتا تو یہ آج یہ نوبت نہ آتی. ٹھیک ہے, ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اس کو سب سے پہلے تو ہم خدا کے لیے کشمیر میں پاکستان کی سیاست نہ کھیلیں. ٹھیک ہے, پاکستان جو ہے نا وہ ہماری پلے گراؤنڈ سیاست کے لیے نہیں ہے. ہم کیوں وہاں لڑائیاں لڑیں؟ 2 بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ وہاں پہ جس قسم کا ان کا بیانیہ ہے وہ کشمیر کاز کو کمزور کر رہا ہے. ٹھیک, میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں جو ہے نا کشمیر کا جو انتخابی سائیکل ہے اس کو اس طریقے سے ایڈجسٹ کرنا چاہیے کہ وہاں پہ انتخاب پاکستان کے ساتھ ہوں, تاکہ اب جو وہاں ایک ٹرینڈ بن گیا نا دہائیوں سے کہ وہاں کے لوگ بھی اور سیاسی لوگ بھی مصلحتاً وہ کمپرومائز کرتے ہیں اور وہ اس چونکہ سمجھتے ہیں کہ وفاق میں جو حکومت ہے اسی سے ہمیں فنڈ مل رہے ہیں, تو اس لیے وہاں پہ اسی پارٹی کی حکومت یا اسی پارٹی کی پروردہ حکومت بن جاتی ہے جو اسلام آباد میں جس کی حکومت ہوتی ہے. بھائی کشمیر کے لوگوں کو حق دیں کہ انہوں نے اپنے اوپر کس کو حکمرانی چاہتے ہیں وہ, اور دوسرے ہم نے جو پیسے دینے ہیں یا ہم نے جو فنڈ ان کو آئینی طور پہ کمٹ کیے ہوئے اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ پاکستان کی ریاست کی کمٹمنٹ ہے, پاکستان کی قوم کی کمٹمنٹ ہے, کیونکہ کشمیر ہماری شہر ہے. ٹھیک ہے, ہم ان کو کیوں اس طرح کنٹرول کرتے ہیں کہ وہ ہماری ایک ایکسٹینشن بن جائے کسی پارٹی ایکس وائی زیڈ کی. ٹھیک ہے سر, پوائنٹ آپ کا ہمارے پاس آ چکا ہے. اور بخاری صاحب کیونکہ آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیٹیل سے بات کی سر, یہ کیونکہ ابھی جس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی اگر بات کریں اور ڈفرینٹ یہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کے اوپر تجزیے بھی ہو رہے ہوتے ہیں, بڑے اس کو شیئر بھی لوگ کرتے ہیں سر, اس میں ایک ابہام موجود ہے بہت زیادہ کہ مہاجرین جو ہیں کشمیر کے حوالے سے کہ وہ آزاد کشمیر اسمبلی کی 12 نشستوں کا معاملہ جو ہے اس کو ابھی تک کوئی کلیریفائی نہیں کر سکا, اور نہ اس کے اوپر ایک ڈیٹیل تجزیہ ہے کہ بھئی وہ اتنا حساس اور اتنا کرٹیکل ایشو کیا ہے.
اور سب یہی کہتے ہیں کہ بھئی اس معاملے کو جو ہے وہ سب سے پہلے اگر سارٹ آؤٹ کر لیا جائے تو باقی معاملات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور یہ پروٹیسٹ اور باقی چیزیں ختم ہو جائیں گی. سر یہ اصل میں کیا معاملہ ہے, ذرا اگر آپ اس کو سمجھائیں گے اپنے الفاظ میں تاکہ دیکھنے والوں کو ایٹ لیسٹ یہ سمجھ آئے گی یہ 12 نشستوں کا معاملہ ہے کیا؟ دیکھیے اے وی ایم صاحب کو, اے وی ایم اعجاز صاحب کو اچھی طرح یاد ہوگا, جے آر صاحب کو بھی یاد ہوگا. میں وہ بندہ تھا جو متعدد بار مارکہ حق کی کامیابی اور ہماری جو ملٹری مائٹس تھی یا جس کی ہمیں ایک ریکگنیشن ملی اور پاکستان نے اپنی ایک دفاعی قوت کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے مارکہ حق میں کامیابیاں سمیٹی تھی, تو یہ ہم نے بھانپ لیا تھا, ہمیں بھانپ لینا چاہیے تھا کہ دشمن جو ہے اوچھے ہتھکنڈوں پر اتر آئے گا. اور وہ آپ دیکھیں جب سے مارکہ حق کے بعد آپ بلوچستان کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ہمارا جو کوسٹل بیلٹ ہے وہاں سے لے کر ایون کہ اب اس نے وہ جو ہمارا پشتون شمالی ایریاز تھے یعنی بلوچستان کے پرفضا مقامات جو تھے وادی زیارت اور ہنہ اڑک جہاں پہ جو نوجوان اپنی فرسٹریشن دور کرنے کے لیے جاتے تھے, ایک بڑا اچھا سیاحتی بڑا پیسفل ایک انوائرمنٹ تھا وہاں پہ, تو وہاں پر بھی انہوں نے ٹی ٹی پی کا ایک ایلیمنٹ جو ہے اسے شامل کر دیا. بلوچستان میں آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی کے واقعات میں 5 گنا زیادہ اضافہ ہو گیا. اسی طریقے سے ٹی ٹی پی کے جو اٹیمپٹس تھے یا جو ان کی جانب سے سوسائڈل اٹیکس تھے اس میں اضافہ ہوا. آرم فورسز کو زیادہ نشانہ بنانا شروع کر دیا. یہ تحریک جو ابھی کھڑی ہوئی ہے اس کے 2-3 پہلو بڑے اہم. ہم سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. فیصل راٹھور صاحب کا میں نے ذکر کیا کہ وہ اس وقت پرائم منسٹر تھے. یہ جو مجمع اکٹھا ہوا ہے نا سارا, 2 چیزیں, ایک یہ چیز ہے کہ مطالبات اور ایک چیز ہے کہ یہ پروٹیسٹ یہ تھا کیا. اس پروٹیسٹ کو یہاں تک مجمع کو اکٹھا کرنے میں ٹائم لگا. ڈور ٹو ڈور کیمپین ہوئی ہوگی, ایسے تو نہیں ایک دم سے آپ نے ایک سیٹی بجائی اور سینکڑوں لوگ آ کر پراپر ایک میکنزم کے تحت ہوا. یہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ آئے ہیں پروٹیسٹ کرنے کے لیے, اور اس وقت حکومت جو ایڈمنسٹریشن تھی آزاد جموں کشمیر کی, پولیس, سب وہ وہاں پہ موجود تھے. یہ پروٹیسٹرز وہاں جمع ہوئے ہیں, اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوئے ہیں. ریلیاں آتی رہی ہیں, لوگوں نے دیکھا ہے میرپور سے ریلیاں آ رہی ہیں, کہاں سے جو ہے کوٹلی سے جو ہے وہ آ رہی ہیں ریلیاں. تو وہ ریلیاں آتی رہی ہیں اور ایک مجمع جمع ہوتا رہا. جب وہ مجمع وہاں پہ جمع ہو گیا, پھر اس کے اندر اچانک سے نمودار ہوئے ہیں وہ لوگ جن کو یہ پتہ نہیں کون سی ٹرمز استعمال کرتے ہیں. میں کسی کی بھی توہین نہیں کرنا چاہتا, لیکن بحیثیت پاکستانی جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جب پتہ ہے ہماری فالٹ لائنز کیا ہیں, ہمیں جب پتہ ہے کہ کہاں ہمارے لیے خطرات ہیں, ہمیں پتہ ہے کون سا مسئلہ فائنینشیل ہے اس کو فائنینشیلی حل کرنا ہے, کون سا پولیٹیکل ہے اس کو آپ نے پولیٹیکل حل کرنا ہے, تو جب آپ بر وقت ٹریٹ نہیں کرتے کسی چیز کو تو وہ پھر آپ کے لیے اس طرح کی کمپلیکیشنز کو جو ہے مزید بڑھا دیتی ہے. میں پہلے کہتا تھا کہ آپ جہاں پہ آپ کو ٹیررزم کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کے اخراجات بڑھ جانے چاہیے. نہیں, آپ وہاں پہ انویسٹ کریں, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا کام کریں, وہاں پہ ان کے لیے ماس ٹرانزٹ کے منصوبے لے کر آئیں, وہاں پر ان لوگوں کی بہتری. جیسے بلوچستان کے حالات تھے, بلوچستان کے اندر بھی یہی معاملہ ہے کہ جی آپ بلوچستان کی جو پولیٹیکل فورسز ہیں انہیں بیٹھے وہی خدا را آپ سر جوڑ کر بیٹھو, جتنے لوگوں کو آپ انگیج کر سکتے ہو زیادہ سے زیادہ انگیج کرو. سوشل میڈیا ہمارا فائزہ خالی پڑا ہوا ہے. بالکل, میں آج آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں, بریگیڈیئر صاحب بھی اتفاق کریں گے, فالس نیریٹو, جھوٹا بیانیہ, جھوٹی خبریں جو ہے آپ اٹھا کر اس کو دیکھیں, اس کے ویوز جو ہے وہ لاکھوں میں پہنچے ہوئے ہیں. اس کے کمنٹس باکس آپ کھول کر دیکھیں تو کتنے لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہمارا کوئی محب وطن اس کو کاؤنٹر کرتا ہے یا کوئی کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرتا ہے سوشل میڈیا پہ, اس کی کوئی سپورٹ نہیں ہے. بالکل, نہ حکومتی سطح پر اس کی سپورٹ ہے, نہ ہی ہمارے سائبر کرائم والوں کی کوئی سپورٹ ہے. ہمارے خلاف جو ہے ایک پیرلل محاذ کھولا گیا ہے. جو ابھی بریگیڈیئر صاحب نے ہائبریڈ وار کی بات کی, 5th جنریشن وار کی بات کی, تو وہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہے نا. تو آپ ڈیجیٹل ٹیررزم کو کس چیز سے روکیں گے؟ تو آپ بھی ڈیجیٹلائزڈ ہو جائیں نا, آپ بھی ان کو کاؤنٹر کریں. آپ کے پاس ٹیمیں ہی نہیں ہیں, ان کے پاس ٹیررسٹ کے پاس ٹیمیں. اب میں آپ کو سوشل میڈیا پہ لوگ دکھاتا ہوں اس وقت, ایک دن آ کے وہ بولتے ہو 400 لاشیں پڑی ہیں, 600 لاشیں پڑی ہیں, جیسے میں نے ابھی آپ کو پہلے بھی بتایا, اور وہ لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں اس کو. سوشل میڈیا کے اندر اس فیک نیریٹو کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. آپ کی غلطی یہ ہے. سر آپ نے یہ بات کی کہ لوگ ان کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں, وہاں پہ نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے. سر یہاں پر بھی تو کام ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ. ہم کیا ہو رہا ہے مجھے بتائیں, آپ کیا کام ہو رہا ہے؟ صحیح ہے, جو وہاں پر جو بیانیاں بلڈ کر رہے ہیں کہ جی وہاں پر یہ لاشیں گر رہی ہیں, وہ گر رہی ہیں, وہ تو ہم بھی بتا رہے ہیں. کیونکہ ہم جتنے بھی آپ سوشل میڈیا سے ہٹ کے نیشنل چینل سوشل میڈیا میں دیکھیں, آپ کو جو دور ہوتا ہے نا, معذرت کے ساتھ ابھی تک ہم مینولائزیشن پر چل رہے ہیں, ڈیجیٹلائزیشن کی طرف تو ہم بڑے ہی نہیں ہیں. یعنی لوہا لوہے کو کاٹتا ہے نا. کسی نے کہا جی وہ انڈیا نے جو ہے وہ $50 کروڑ کا جو ہے وہ ڈیسک بنا دیا سی پیک اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. تو میں نے کہا یار ہمیں $60 کروڑ اس کے لیے اسپینڈ کرنے چاہیے نا, کہ وہ نہ کر سکے سی پیک کو کاؤنٹر.
تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں لوہا لوہے کو کاٹتا ہے, آپ نے اپنا کام کیوں نہیں کیا. میں یہاں پہ بیٹھ کے کہہ دوں گا وہ غلط ہے, وہ صحیح ہے, وہ غلط ہے, وہ صحیح نہیں ہے, لیکن ایک بات بر وقت ہم نے ٹریٹمنٹ نہیں کی ہے, بر وقت ہم نے علاج نہیں کیا ہے, غیر ضروری ڈیمانڈز ہم نے مانی ہے. یہ بالکل میں اس بات کو انڈورس کرتا ہوں. ہم نے کل تربیلا والے کھڑے ہو جائیں گے, کل سوئی والے کھڑے ہو جائیں گے, ہمیں گیس مفت دے دو, تو پھر ان کی کیا غلطی ہے؟ کل کرک میں اور یہاں پہ معدنیات نکلیں گی, وہ کہیں گے مان کے بھی معاملات جہاں تک دیکھیں اگر تو کوسٹل بیلٹ سے اگر آپ کی فشریز جو ہے وہ چل رہی ہے, تو کل آپ کو وہ کھڑے ہو کر بول دیں گے کہ جناب ہمیں فش مفت میں دینا شروع کر دو. ایران سے پیٹرول آ رہا ہے, کل تافتان ماشکیل والے بولیں گے ہمیں پیٹرول کے ہم پیسے نہیں دیتے. معاملہ تو یہ ہو گیا, اس کو کیسے ریورس کیا جا سکتا؟ اس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا, اس کے لیے پولیٹیکل انگیجمنٹ ہوتی ہے. پولیٹیکل انگیجمنٹ نہیں ہے. آج میں نے ایک اچھی متوازن ایک گفتگو سنی ہے, اور جو سابق وزیر اعظم ہیں نواز شریف صاحب, آج انہوں نے شاہ غلام قادر کے ہمراہ بیٹھ کے انہوں نے میڈیا ٹاک جو کیا ہے, اس میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں, اللہ کرے کہ وہ وعدے وفا کریں. جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کشمیر کے اندر جو ہے وہ جو کہ آپ کی جو ہائی وے ہے اس کو آپ مری سے جو ہے مظفر آباد تک لے کے جائیں, یہ بہت اچھی بات ہے. انہوں نے کہا آپ وہاں پہ یونیورسٹیز مزید بنائیں, ماس ٹرانزٹ کے منصوبے وہاں پہ لے کر آئیں, تو لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام کرنا چاہیے. ہاں میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں مذاکرات اگر آپ نے یہ پریزیڈنٹ سیٹ کر دیا نا, وہ جی آر صاحب کہہ رہے تھے وہ تو اپنے دل کے بڑے معصوم اور اچھے انسان ہیں, میرے بڑے پیارے بھائی ہیں, میں بہت ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ 35 کی جگہ جو ہے وہ 36 مطالبات مان لیں, تو پھر کل یہی ہوگا کہ کل ہر ڈسٹرکٹ سے جو ہے 200 بندے آ کے کھڑے ہوں گے, وہ بولیں گے ہماری 35 سے آپ 36 مان لو, تو جو بھی ہم مان لیں گے. جی آر بلوچ صاحب کیا کہیں گے, 36واں مطالبہ آپ کے خیال میں کیا ہے سر؟ وقت بڑا کم ہے, لہٰذا میں چاہوں گا کہ اس فورم میں اتنے معزز آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں, اور خاص طور میرے بہت ہی پیارے کورس میٹ اور دوست اور مجاہد ہیں جو ہیں بریگیڈیئر بلال اعلان جرأت, ستارہ جرأت. میرا ریکمنڈیشن یہ ہوگا کہ ایک آپ سیاستدانوں کو بھی چھوڑیں, لا انفو آئی جی وائی جی کو چھوڑیں, جو آپ کے گاڈ فیئرنگ سٹیزنز آف پاکستان جن کو کشمیر سے محبت ہے, اور اس میں بریگیڈیئر بلال کا نام ریکمینڈ کرتا ہوں, ایئر مارشل صاحب کا نام ریکمینڈ کرتا ہوں. اگر مجھے بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آؤں گی, اور یہی میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی, کیونکہ ابھی جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, ڈیفینیٹلی اس کے اوپر بہت پہلے سے جو ہے وہ کام چل رہا تھا کہ جو اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ چل کے نکلا, اور ابھی تک پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, اور وہی 35 مطالبات ایکسیپٹ ہونے کے باوجود اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ مزید مطالبات جو ہیں ایکسیپٹ ہوں. ڈیفینیٹلی یہ تو پھر وہی بات ہے کہ ایک ہوا ایسی چل جائے گی کہ پھر تمام لوگ مطالبات کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. سر آپ کے خیال میں واقعی اب بھی گنجائش ہے کہ کچھ ایسے سیریس چیزیں جو ہے وہ کی جائیں تاکہ یہ جو بار بار مطالبات والی پروٹیسٹ والی معاملات ہیں یہ ٹھیک ہوں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ 13 اور 14 اگست کو یہ جو کیرن سیکٹر میں لائن آف کنٹرول کے اوپر یہ جو ایک ویڈیو چلائی گئی, اور اس کا دعویٰ بھی سامنے آیا اور اس کی تصدیق بھی جو ہے وہ کر دی گئی ہے کہ ہاں واقعی اس طرح کی ویڈیو ہے, تو سر اس کا ایک مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ مزید معاملات اب کس طرف جائیں گے؟ کیا میسیج جو ہے وہ کنوے کیا گیا ہے ان کی طرف سے؟ اصل میں حل کے لیے میوچل کانفیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. جب بامی اعتماد ہو تو دونوں سائڈیں ریلیکس کر جاتی ہیں اور کافی کنسیشنز دینے پہ آمادہ ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں ایک میوچل کانفیڈنس کی ہوا پیدا کی جائے, اور جو مثبت اور مس گائیڈڈ ایلیمنٹس ہیں ان کو دوبارہ لے کے آئیں. جو تو ہارڈ کور ہے اس کو تو علیحدہ کر دیا جائے, لیکن جو بیشتر لوگ معصوم لوگ ہیں, مس گائیڈڈ لوگ ہیں, بالکل ان کو اعتماد میں لیا جائے اور ان کو ایک بہتر فیوچر دکھایا جائے. دوسرا وہ اپنی ضمیر کی آواز سنیں. ایک آگاہی مہم ہونی چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے اور وہ کس کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں اور اس کا حل کیا ہے, اور سب نے مل کر بہتری کی طرف کس طرح جانا ہے. اپرچونٹیز ہوں لیکن انہیں پتہ ہو کہ کانسٹرینٹس بھی ہیں. مثلا ہمارے ملک میں وہ کچھ نہیں مہیا کیا جا سکتا جو کہ بہت سے امیر ملکوں میں ہوتا ہے, مثلا لگزمبرگ میں یا سوئٹزرلینڈ میں. تو یہ بھی ان کو سمجھانا ہوگا, لیکن پروسیس آف انگیجمنٹ شروع کیا جائے, میوچل کانفیڈنس کی ہوا ہو, اور اس کے بعد اس مسئلے کو آسان طریقے سے ڈیفلیٹ کیا جائے اور حل کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل انگیجمنٹس کی بات ہو رہی ہے کہ پولیٹیکل انگیجمنٹس جو ہیں ان کو جتنا زیادہ کیا جائے, میوچل کانفیڈنس کی آپ نے بات کی, لیکن سر
یہ کب ہوگا, یہ کیسے ہوگا, اور اس کو کرنے کے لیے کس کو سامنے آنا پڑے گا؟ ڈیفینیٹلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل انگیجمنٹس ہیں وہ اس وقت جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے ابھی, جو وہاں پہ الیکشن ہوئے تھے اس کے بعد جو آپ کو لگتا ہے کہ اس تمام تر ماحول میں یہ ہم سچویشن دیکھ سکتے ہیں ایک آئیڈیل سی؟ جدھر خلوص نیت ہو سب کچھ ممکن ہے. اچھا, لہٰذا ہمیں ڈسپونڈنٹ نہیں ہونا چاہیے, مایوسی نہیں ہونی چاہیے, ہمیشہ مثبت رویہ ہونا چاہیے. اور ایک ٹائم تھا کہ لوگوں کا خیال تھا کہ پاکستان نہیں بن سکتا, لیکن الحمدللہ پاکستان نہ صرف بنا, اس وقت پوری دنیا کے نقشے میں ایک اہم قوت کی حیثیت سے ابھرا ہے, اور دنیا میں پوری ورلڈ پاس جو ہیں وہ بھی پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہیں. اگر ہم انٹرنیشنل لیول پہ یہ مسائل حل کر سکتے ہیں تو ظاہر بات ہے, فوکس کی بات ہے, ہم اپنے مسائل بھی حل کر سکتے ہیں اور ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اپنے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. اعجاز محمود صاحب, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی, پھر ہم آگے بڑھیں گے اور کچھ بات کریں گے بلوچستان کے حوالے سے اور افغانستان کے حوالے سے, جو اس وقت افغانستان میں صورتحال ہے. سر, کیا سمجھتے ہیں اب جو صورتحال ہے, بھارت کی طرف سے مبینہ جو حمایت ہے اس کا الزام بھی لگا دیا گیا ہے کہ یہ ہم نے جو ہے وہ چلائی ہے ویڈیو. سر, یہ آزاد کشمیر کے جو حقیقی عوامی مسائل ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اس طرح کی صورتحال ہوگی تو کیا اس سے وہ مزید نیگلیکٹ ہوں گے؟ کتنا زیادہ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے عوام کے لیے یہ چیزیں جو ہے وہ خطرناک حد تک جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ آگے آنے والے ٹائم میں ان کے لیے یہ معاملات جو ہے مزید خراب ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے, بھارت جو کر رہا ہے یا کرنا چاہتا ہے وہ میرے لیے کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے, کیونکہ وہ ہمارا ڈکلیئر دشمن ہے. جب حالیہ جنگ میں ان کو ایک شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا, تو اب وہ سب کنونشنل ڈومین میں ایک ہائیبرڈ وار ہمارے خلاف انہوں نے لانچ کی ہوئی ہے, وہ کشمیر ہو کہ کے پی ہو یا بلوچستان ہو. سوال تو یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہمیں بھی ایک انورڈ لکنگ جو ہے ایک اپنے آپ کو ایک سوچ رکھنی چاہیے. اگر کسی چیز کو ہم پہلے اچھا یا احسن طریقے سے مینیج نہیں کر سکے تو اب بھی وقت ہے کہ ہم ایک مڈ کورس کریکشن اپلائی کریں. جیسے بریگیڈیئر صاحب فرما رہے تھے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ ہر شخص جو ہے وہ بھارت کا پرچم لے کے بیٹھا ہوا ہے یا ہارڈ کور جو ہے کرمنل ہے, ایسا نہیں ہے. بنیادی طور پہ وہ ہمارے بھائی ہیں, ہماری بہنیں ہیں اور محب وطن ہیں, پاکستان کی اہمیت کو, آزادی کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. تو ہمیں ایسے لوگوں کے جو بینائن ہیں, انفلوئنس یا انڈر کوئرشن جو ہے وہ دشمن کا ساتھ دینے پہ مجبور ہیں, پہلے تو ہمیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے, ان کے اوپر دست شفقت رکھیں, ہیلنگ ٹچ دیں ان کو. اگر ان کے کوئی جائز مطالبات یا جائز ضرورتیں ہیں اسے ہمیں پورا کرنا چاہیے. دیکھیے, بھارت اگر سرحد پار سے بیٹھ کے اپنے لیے لوگوں کو کلٹیویٹ کر سکتا ہے تو ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے جو کوہالہ سے جو ہے 2-2.5 گھنٹے کی مسافت پہ بیٹھے ہوئے ہیں, راولہ کوٹ سے 1.5 یا 2 گھنٹے کی مسافت پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کیوں نہیں اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کر سکتے؟ بالکل, ہم کیوں ان کو سبورشن کا شکار ہونے دے رہے ہیں؟ تو اس میں اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری بھی پولیٹیکل ول میں یا آپریشنل لیول پہ ہینڈلنگ جو ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ اس کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ جتنی بھی مس ہینڈلنگز ہیں ان کو کریکٹ کیا جائے, اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ کی طرف آؤں گی. یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغان طالبان کے حوالے سے ہمیشہ سے جو گھڑ چوڑ ہے وہ بھارت کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے. اب ہم نے دیکھا کہ افغان کے جو سابق جنرل ہے سمیع سادات, ان کا ایک انٹرویو انہوں نے اس میں بڑا انکشاف کیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں جتنے بھی فنڈنگز ہوتی ہیں اور جو بھی دہشت گردی کے حوالے سے ہماری مالی معاونت ہے وہ بھارت کی جانب سے ہے. یہ ایک آرٹیکل بھی جو ہے وہ چھپا ہے معروف عالمی جریدے دی ڈپلومیٹ کے اندر.
تو کیا سمجھتے ہیں افغانستان پاکستان کا جو بھی کنفلکٹ ہوتا ہے اس میں بھی بھارت کی جو انوالومنٹ ہے، پھر بلوچستان کے اندر کوئی سچویشن ہے اس میں بھی بھارت کی انوالومنٹ ہے، کشمیر کے اندر کوئی بھی سچویشن ہے، کوئی بھی ہیپننگ ہے اس میں بھی بھارت کی انوالومنٹ ہے. سو اتنا سب کچھ ہمیں پتہ بھی ہے کہ بھارت کر رہا ہے. سو کیا ہے سر اس کا حل کیا؟ اور ہم ہمیشہ سے لائک ابھی مارکہ حق بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن کبھی کہیں پہ اس کو فل سٹاپ لگایا جا سکتا ہے؟ اور اگر لگایا جا سکتا ہے تو کس طریقے سے ہوگا؟ دیکھیے مجھ سے پچھلے دنوں ایک بندے نے بات کی اسی طرح جب آپ نے ابھی سوال کیا. یہ تمام فیکٹرز، تمام سیکٹرز، تمام جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں کنٹروورسیز، اس نے کہا سب کے پیچھے بھارت ہے. میں نے کہا نہیں، تیرے مامے دے پتر لگ دینے، وہ کچھ نہیں کر رہے. نہیں وہ یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھارت جیسا مکار جو وہ اپنے، ہم تو پھر بھی چلیں، دیکھیے بہت سارے ایشوز کو ہم اتنا ڈسکس نہیں کرتے. ہمارے پولیٹیشینز بھی ایون کہ آپ نے اب دیکھا ہے پاکستان میں کبھی انڈین بیشنگ پالیٹکس ہوئی ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے ہماری پالیٹکس میں انڈیا کے حوالے سے بات نہیں؟ بہت ہی شاذ و نادر کوئی ذکر ہوتا ہے. وہاں تو ناک پہ مکھی بیٹھ جائے، نیریٹو اگینسٹ پاکستان ان کا ہوتا ہے اور پاکستان بیشنگ ہوتی ہے. اور جو کرے گا تو وہی آگے ہے. بھارت جو ہے جب اس نے یہ دیکھ لیا کہ وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ آمنا سامنے جو ہماری جو ایک ٹریڈیشنل وار ہے یا کنونشنل وار ہے اس میں وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. بالکل. ہماری جو ملٹی ڈومین آپریشن جو تھا اس کو وہ سمجھ گیا، اس نے بھانپ لیا کہ جی اب اس کو کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا، سبکی ہونی ہے. بالکل. پھر اندھیرا چھا جائے گا اور پتہ نہیں چلے گا کہاں سے میزائل آ کے لگ رہے ہیں، اور پھر ابو کو فون کرنا پڑے گا کہ ابو بچاؤ، ورنہ پاکستان نے تو بالکل جو ہے کہیں کا نہیں چھوڑا، منہ اٹھانے کا نہیں چھوڑا. ابھی بھی کافی لوگ بنکر میں چھپے ہوئے ہیں، ان کے باہر نہیں آتے ہیں. بالکل. ٹیرف پہ ٹیرف لگے ہیں، باہر نہیں آئے. تیاروں کا جو ہے ذکر ہوتا رہا، باہر نہیں آئے. 6-7 ماہ کے بعد نمودار ہو جاتے ہیں ان کے. چوہان صاحب آ کر پھر الٹی سیدھی جو ہے نا وہ بریفنگ دیتے ہیں. کبھی وہ جہازوں کے ٹینڈر نکال دیتے ہیں، بٹ ٹینڈر آگے، کاغذ آگے، ان کی ویڈیوز نہیں دکھاتے، نمبر نہیں دکھاتے کہ کتنے جہاز ابھی آئے ہیں کتنے نہیں ہیں. خیر میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. بھارت، میں پاکستانی قوم کو یہ بتا رہا ہوں، بار بار بتا رہا ہوں، میرا اس حوالے سے یہ بھی ایکسپیرینس ہے کہ میں انڈین چینلز پہ بہت زیادہ، آپ کو پتہ ہے ان کے ٹاک شوز میں بیٹھتا ہوں تو بہت ساری چیزیں اور ڈاٹس کو میں ملاتا ہوں، تو پھر چیزوں کے بارے میں بڑے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے پورے جو میڈیا ہے اس کو ڈائریکشن دی جاتی ہے کہ بس اب آپ نے کچھ دن تک صبح و شام جو ہے یہی راگ الاپنا ہے، کشمیر والا راگ الاپنا ہے، اور میران کی اور امان کی اور نذیر کی ان کی ویڈیوز چلانی ہے، آپ نے دوسرا کام نہیں کرنا. تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے. پھر دوسری طرف جو ہے وہ عجیب سی منافقت کرتے ہیں، یعنی اگر تو مارنگ بلوچ جو ہے اس کو سزا ملتی ہے تو وہ تو بڑی زیادتی ہو گئی ہے، وہ تو جناب فریڈم سٹرگل کر رہی ہے. یاسین ملک کو، آسیہ اندرابی کو، دیگر اسیران کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں وہ تو ٹیررسٹ ہیں. اب آپ ذرا یہاں پہ ڈبل سٹینڈرڈ اور منافقت دیکھیں. تو پہلے دن سے ہی جب سے پاکستان جو ہے آزاد ہوا ہے ان کو ہضم ہی نہیں ہوا. اور کبھی وہ 48 سے انہوں نے یہ پانی کا جو کہا تھا، انڈس واٹر کی جو بار بار بات کرتے، جو پاکستان کی طرف سے خیرات میں ملا ہوا ان کو پانی ہے، یہ کہتے ہیں ہم تمہارا پانی بند کر دیں گے. تو خیر میں نے وہ تو کئی متعدد شوز میں بولا ہے، ٹیکنیکلی وہ نہیں بند کر سکتے. جس کو بین کر دیا گیا ہے، شاید کچھ فیکٹس تھے اس کے اندر. کس کے اندر؟ یہ جو ابھی پانی کے اوپر ایک مووی بنائی گئی ہے بھارت کی جانب سے، اس کو بھی شاید بین کر دیا گیا ہے. چلے میں ابھی وہ اس سے ریلیونٹ نہیں ہے ٹاپک، ورنہ میں آپ کو ود ان 2 منٹس بتا سکتا ہوں کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کا پانی نہیں روک سکتا. ہم تو ٹریٹی کو لے کے جا رہے ہیں. ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس ٹریٹی کے اندر جو کنڈیشنلٹیز ہیں یا وہ ہماری کمٹمنٹس ہیں ہم اسے لے کے جا رہے ہیں. بھارت کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، کم سے کم 30 سالوں تک تو وہ اپنی ساری اکانومی بھی اس پہ لگا لے، سارا پیسہ بھی لگا لے. تو لداخ اور یہ چناب، یہ 2 اسپیسیفک ایریاز جو ہے نا جن کو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں پانی، یہ پانی نہیں. صرف ایک بات میں یہاں پہ کہوں گا، میں خدا را بار بار ایک بات یہ کہوں گا کہ آپ نے مذاکرات ان کے ساتھ کرنے ہیں جو مذاکرات کرنے والے ہیں. اگر آپ نے ان لوگوں کے لیے معافی کا اعلان کر دیا یا ان لوگوں کو آپ نے ریورس کیے وہ فیصلے جن کی وجہ سے نہتے لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے، تو غلط پریسیڈنٹ سیٹ کریں گے. کل کوئی ڈسٹرکٹ سے چوک سے کھڑا ہو کر آ جائے گا، 200-400 بندہ لے کر آئے گا، وہ بولے گے میری یہ ساری کی ساری آپ ڈیمانڈ. تو یہ آپ جو محرومی ہے نا پاکستان کے دیگر جو کہ آپ کے جنوبی پنجاب میں ہے، جو آپ انٹیریئر سندھ میں ہے، اور جو آپ کے بلوچستان اور ناردن یا جو خیبر پختونخوا، وہ لوگ بھی کل کھڑے ہوں گے کہ جی آپ لوگ جو ہے یہ ساری ڈیمانڈز وہاں پہ مان رہے ہیں، ہم کیوں جو ہے. تو ایک جو ایک حد تک ہوتی ہے ان کی ڈیموکریٹک جو بنیادی جو ان کی بیسک ان کے رائٹس ہیں،
یہ ان کی ضروریات ہیں اس تک ٹھیک محدود ہے. رہیں. اچھا بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آؤں گی, اور آپ کی ایک ابھی جو بک ہے وہ بھی آپ نے غالباً لانچ کی, جس میں مارکہ حق کے حوالے سے تفصیلی طور پر جو ہے وہ آپ نے اس میں جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ ہائی لائٹ کی ہیں. تو سر اس حوالے سے کیا کہیں گے, چونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکہ حق جس کو پاکستان نے اس 14 اگست پہ بھی بڑا زبردست سیلیبریٹ کیا ہے اور پوری دنیا نے جس طرح سے اس کو دیکھا, تو سر کچھ اس کے پوائنٹس اگر شیئر کرنا چاہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح مبین سے نوازا ہے, بے شک. اور اس وقت عالمی سطح پہ جو پاکستان کی پذیرائی ہوئی ہے اور پاکستان کو جو مقام حاصل ہے وہ سب کے لیے باعث فخر ہے. پوری اسلامی دنیا اس وقت پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. مثلاً سعودیہ کو خطرہ ہوا, اور ظاہر بات ہے کہ ہماری بھی یہاں بھی پاکستان میں بھی دین کی بہت زیادہ محبت ہے, تو پہلے پاکستان اور سعودیہ کا معاہدہ ہوا, اس کے بعد ہمارے ترک بھائی تھے, بالکل بڑے عرصے سے ان کے ساتھ ہمارے دیرینہ تعلقات چلے آ رہے ہیں. مارکہ حق میں انہوں نے ہر قسم کی مدد جو ان سے ممکن تھی انہوں نے کی, تو اس کو فارملائز کر کے ایک ایسا معاہدہ کر دیا گیا کہ ایک کے اوپر حملہ سب کے اوپر حملہ سمجھا جائے گا. اور یہ شک جو ہے یہ نیٹو کی شک نمبر 5 ہے, آرٹیکل 5 آف نیٹو ہے, جس میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ان 32 ممالک میں سے کسی ایک ملک پہ حملہ ہو تو تمام ملکوں کے اوپر حملہ تصور کیا جائے. اب اس کو اگر ہم نے مزید آگے ڈیولپ کرنا ہے, پہلی چیز بین الاقوامی سطح کے اوپر حالات ملائم ہیں. اس کے علاوہ ضروری نہیں کہ سب کے سب آرٹیکل 5 میں ہیں. اس کے لیے 4 کیٹیگریز میں نے تعین کی ہیں. پہلی جو کہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں گے, اور ایک ملک پہ حملہ ہوا تو وہ باقی ملک اس میدان جنگ میں اتر آئیں گے. دوسری صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ بالفرض کسی ملک کے لیے محال ہے تو وہ ایڈ دے سکتا ہے, اسلحہ دے سکتا ہے. تیسری صورت وہ نان ملٹری مینز ہے, اس کے اندر مالی امداد, تیل کی معاونت, یہ کچھ ہو سکتا ہے. اور اگر سخت رویہ دشمن کے خلاف اپنانا ہے تو ان کے خلاف بوائیکاٹس, سینکشنز وغیرہ کا ہو سکتا ہے. اور چوتھا جو مختلف اسلامی ملک ہیں جن کے اندر اچھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, تو ان میں ڈی ایسکلیشن کرنی ہے اور ڈی کانفلکشن ہونی چاہیے. مثلا امن کے معاہدے, جس طرح عرب اور عجم کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ مسلم ممالک جو ہیں مختلف علاقوں میں وہ ڈیفنس کلسٹرز بنا سکتے ہیں. یوں تو ممکن نہیں کہ 57 کے 57 ملک ایک ہی چھتری کے نیچے ایک دم آ جائیں. مثلا نیٹو بنی تھی تو شروع میں 12 ممالک تھے, اور اس وقت 32 ہیں, 49 سے لے کے 26 تک. تو اسی طرح یہ سفر ہم نے 3 ممالک سے شروع کیا, اور انشاءاللہ کرتے کرتے باقی عالم اسلام کو بھی اپنے ساتھ لے لیں گے. ہاں 2 اور چیزیں میں کہتا جاؤں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا فن سپاہگری اس سطح پہ ہو جس پہ ہونا چاہیے. بالکل. تو اس کے لیے ہماری ڈیفنس یونیورسٹیز وغیرہ ہونی چاہیے, جس طرح کہ نیٹو کا نیشنل ڈیفنس کالج ہے, UK کے اندر رائل ڈیفنس کالج ہے. تو اس عالمی سطح کے ہمارے انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے جو عالمگیر سطح پہ سارا کچھ دے سکیں, اور جو ہیڈ کوارٹر بنایا جائے اس میں وہ لوگ سارا کچھ اچھے طریقے سے, آسان طریقے سے پلان کر سکیں, اور ایسا باڈی آف نالج وہ کریٹ کریں جو کہ اس وقت ہم تصور نہیں کر سکتے. لیکن جب وہ زیادہ علم حاصل کریں گے تو ان باؤنڈریز کو چھوئیں اور سدرہ منتہا تک پہنچیں, 7ویں آسمان تک پہنچیں. ٹھیک. اچھا, تو اس سے یہ بتائیں کہ ڈیفینیٹلی یہ بڑی زبردست آپ نے اس کتاب میں جو چیزیں ہیں وہ لکھی ہیں. تو یہ بک آپ کی لانچ ہو چکی ہے یا ابھی؟ جی ہاں, اپری نے لانچ کی تھی. ریٹائرڈ چیئرمین صاحب, ریٹائرڈ ایئر چیف صاحب اور سابق صدر آزاد کشمیر اس لانچنگ میں شامل تھے. فیروز ہنس نے چھاپی ہیں. ٹھیک ہے. تو سر مسلم نیٹو, ٹھیک, روڈ وے ٹو اسلامک ٹو گلوبل اسٹیبلٹی اس کا نام ہے. ہماری کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے, لیکن ساتھ ہی ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا دامن کوئی داغدار نہ کرے.
ٹھیک ہے سر، بہت ہی زبردست. اور ڈیفینیٹلی سر آپ کی بک مسلم نیٹو یقینی طور پر اس کو پڑھنے سے بہت سی چیزیں اور بہت سا نالج جو ہے وہ ہم جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اور جو بھی دیکھنے والے ہیں جو کہ ان معاملات کے اوپر اپنا نالج جو ہے وہ گین کرنا چاہتے ہو، ڈیفینیٹلی آپ اس کو ضرور ریڈ کریں. بہت ہی زبردست. تو جس طرح سے بریگیڈیئر ریٹائرڈ بلال احمد صاحب جو ہے انہوں نے اس بک کو لکھا ہے، ڈیفینیٹلی ستارہ جرت بھی ہیں اور بڑا زبردست جو ہے وہ ان کا ایکسپیرینس بھی ہے اور گہری گرفت بھی ہے. تو یقینی طور پر آپ جو ہے وہ اس سے بہت سا نالج جو ہے وہ حاصل کریں گے. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور غلام رسول بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تمام کا بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام سے فی الوقت دیجیے اجازت. اللہ کے بعد.